نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ برادران اسلام و برادران طریقت، آج کے اس پر نور اور پربہار محفل میلاد مصطفیٰ کے صدر نشین و دل نشین مفتی اعظم پاکستان محسن اہل سنت اور ملت اسلامیہ کے عظیم سپوت حضرت علامہ پروفیسر محمد منیب الرحمن سلمہ الرحمن الی یوم المیزان، اور آج کے اس پر نور محفل کے میزبان ہر دل عزیز خطیب بے بدل، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی صدیقی اور علماء کرام کی کثیر تعداد، اور اس محفل میں ہجوم نجوم کی طرح چمکنے والے علماء ملت اسلامیہ، اور آپ تمام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کے خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ برطانیہ کے طول و عرض میں آپ کی خدمات، آپ کے خطابات اور معمولات و مشغولیات فیضان اسلام کا ایک عظیم مظہر ہے، اور اللہ ان خدمات عالیہ کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے۔ مفتی اعظم پاکستان اس وقت انٹرنیشنل شخصیت کی حیثیت سے ہر جگہ محبوب بھی ہیں، مرغوب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ اپنے قلم سے، اپنے دم سے، اپنے قدم سے خدمات اسلام کے لیے ان کا وجود ایک مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملت اسلامیہ پر ان کا وجود اللہ محفوظ و سلامت رکھے۔ میں ان تمام علماء کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو برطانیہ کے یخ بستہ ماحول میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना और आपके सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों का नूर तकसीम करते नज़र आते हैं। अल्लाह उन्हें भी हर मकाम पर अपने और अपने महबूब की बारगाह में कबूलियत की सनत अता फरमाए। बड़ी मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा आज के महफ़िल मीलाद के उन्वान से मैंने तलावत का शरफ़ हासिल किया। मैं ज़्यादा देर आपके और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के दरमियान हायल नहीं होऊंगा। मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक आलिया में से एक खुल्क का ज़िक्र करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं खुल्क की थोड़ी सी वजाहत आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कि ए मोहम्मद अरबी, आप खुल्क़े अज़ीम के शाह सवार हैं। माना ये है कि जो आपका खुल्क होगा वही अज़ीम होगा, जो आपका खुल्क होगा वही बरतर, वही आला होगा। लोग चाहे आलिम हो, फाजिल हो, ताजिर हो, कौम का वडेरा हो, पीर हो, शेख हो, अपने आप को बुलंद करने के लिए खुल्क का मोहताज होता है कि वो खुल्क को इख्तियार करे तो बरतर नज़र आए। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी, आपको अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि अखलाक आपको लगते हैं तो खुल्क बुलंद हो जाया करते हैं। खुल्क आपके कुर्ब में आते हैं तो बुलंदियां अल्लाह खुल्क को अता फरमाता है। माना यह है कि जो जो आपके औसाफ हैं, आपके नशिस्त व बर्खास्त के जो रमूज़ो असरार हैं, वो इस नौइयत के हैं कि आपके कदम जहाँ लगते हैं वही उस अमल को अज़मत मिलती है, उसे अजीम समझा जाता है। ये मेरी फ़िक्र नहीं, ये तेरी फ़िक्र नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने मोजिज़ निज़ाम कलाम में इसको दाखिल करके फरमाया कि ए मोहम्मद अरबी, आप वो ज़ाते सतूदा सिफ़ात हैं कि अखलाक आलिया आपकी मोहताज रहती है। आप किसी के मोहताज नहीं, आप मेरे मोहताज हैं। आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, आपको अपना खुल्क देता हूँ और अपने खुल्क का मज़हर अतम इस दुनिया में अगर किसी को बनाया है तो ए मोहम्मद अरबी वो इन्नका ला खुलुकिन अज़ीम, आपको अपने खुल्क का मज़हर अतम बना के पूरी दुनिया के सामने रख दिया और फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी एक आईने की तरह तुम्हारे सामने आ गए हैं। इस आईने में देखते चले जाओ और अपने आप को संवारते चले जाओ। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खुलक, फरमाते हैं हे मलकतुन नफसानियतुन रासिखतुन फिन नफ्स यसहलु अलल मुत्तसिफ बिहा अल इत्यान बिल अफ़आल जमीला। हर आदत खुल्क नहीं कहलाती। फरमाया वो आदत जो रूह की जड़ों में रच बस जाए और सुबह शाम
سفر و حضر، قیام و قعود، ہر مرحلے پر وہ صفت اپنے پورے اعجاز کے ساتھ کسی وجود میں موجود ہو تو اس کو خلق کہا جاتا ہے، اور جس میں یہ خلق موجود ہوتا ہے اس کے لیے نیکی کا کام کرنا بڑا آسان قرار دیا جاتا ہے۔ کام کو کرنا یہ اور رخ ہے، اور کام کو آسانی سے کرنا یہ اور نتیجہ رکھتا ہے کہ جس کو خلق آ جاتا ہے، جس میں خلق رکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، پیر کرم شاہ صاحب جو میرے استاد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ یہ دیکھنے کا عمل رکھتی ہے۔ آنکھ کا دیکھنا، آنکھ یہ خلق ہے نا، تو اس کو ایک خلق کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آنکھ کا دیکھنا یہ اس کا خلق ہے، اور دیکھنا بلا تکلف ہو تو وہی خلق کہلاتا ہے۔ آنکھ اور کان دیکھنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور کان کا بلا تکلف سننا یہ کان کا خلق کہلاتا ہے۔ حضرات لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، جہاں تکلف آ جائے، جہاں تصنع آ جائے، جہاں بناوٹ آ جائے، اس کو خلق نہیں کہا جاتا۔ خلق اسے کہتے ہیں جہاں نہ بناوٹ ہو، نہ تصنع ہو، نہ تکلف ہو، بغیر کسی تکلف کے اگر کوئی فعل سرزد ہو جائے تو وہ خلق کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں ڈالوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور میں ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی دو عالم کے صدقے میں آخری امت میں پیدا کیا ہے، اور آخری امت کا اعزاز یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمام امتوں میں تمہیں بہترین امت پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہاری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ اب تمہاری سیرت میں نبی کی سیرت نظر آنی چاہیے، تمہاری عادت میں عادت رسول نظر آنی چاہیے، تمہاری صورت میں نبی کی صورت نظر آنی چاہیے، تمہارے نشست و برخاست میں نبی کی نشست و برخاست نظر آنی چاہیے، اس لیے کہ نبی اسلام لے کر آئے، اور آج اسلام کا تعلق نبی کی امت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اسلام کو دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھو، اور جب مسلمانوں پر نظر جائے گی تو نظر جہاں رکے گی وہ محمد عربی کے قدمین ہوں گے، کہ اگر نبی ایسا ہے تو پھر اس کے امتی جس پر نبی کی عادتوں کا، اخلاق کا، اقدار کا عکس جمیل موجود ہو تو پھر یہی رنگ فیض کی صورت میں امت کے ہر فرد میں موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم غور فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کون سی برائی ہے جو نہیں ہے۔ برائی کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے سیرت رسول کے ڈھانچے میں ڈل جانا۔ جو ہی ہماری سیرت پر سیرت مصطفی کی چھاپ گہری ہو گئی تو پھر سارے عیوب اور نقائص خدا دور کر دے گا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک عربی ان سیولائز پرسن آتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا اور نبی کی قوت برداشت کو دیکھیے گا، نبی کی ٹالرنس کو دیکھے گا، نبی کے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ عربی آتا ہے جس کو تہذیب کا کچھ پتہ نہیں، جسے تمدن کی ہوا تک نہیں لگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے
اور آپ نے داری دار چادر زیب تن کی ہے اور وہ چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے، تاجدار کائنات کی چادر پکڑتا ہے اور زور لگا کے کھینچتا ہے تو آپ کے گردن مبارک پر اس داری دار چادر کے نشان پڑ جاتے ہیں اور آپ کی گردن مبارک سرخ ہو جاتی ہے، اور اس بے ادبی پر وہ بس نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک، کہ اے محمد یہ جو تیرے پاس جو کی بوریاں پڑی ہیں اور کھجوروں کی بوریاں پڑی ہیں، یہ 2 اونٹ میں لے کر آیا ہوں، اور خود اٹھو اور میرے ان 2 اونٹوں پر جو بھی لاد کر دو اور ڈیٹس کھجورے بھی لاد کر دو۔ اور اس نے کہا یاد رکھو انک لا تحمل لی من مالک ولا مال ابیک، یاد رکھو یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، آپ ذرا غور کریں کہ نبی کائنات، نبی الانبیاء، محبوب خدا، اور ایک طرف ایک جاہل ان سیولائز پرسن موجود ہے، وہ حضور سے مخاطب بھی ہے، حضور کی چادر بھی پکڑی ہے، اسے کھینچ بھی رہا ہے اور بے ادبی و گستاخی بھی کرتا ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ یاد رکھو یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ تو اب یہ سننے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری قوت برداشت کا عالم کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر کسی کی بات جو ناروا ہے اسے سننے کے بعد ہم کس مقام تک اتر سکتے ہیں اور کتنی تنزلی میں اتر سکتے ہیں، یہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ آؤ میں آپ کو نبی کا فرمان اور نبی کے شان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضور نے اس کی یہ بات سنی کہ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، تو محمد عربی نے ارشاد فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، اے مجھ سے ہم کلام ہونے والے سن، اپنے دل کے کانوں سے سن کہ یہ مال میرے رب کا ہے اور میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور رب کا بندہ اس کا بندہ ہر حال میں رہتا ہے اور اس کے مال میں تصرف اس کے اجازت سے کرتا ہے۔ تو وہ عربی تکلم چھوڑ دیتا ہے، چادر چھوڑ دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بلا وجہ میری چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی، میری گردن پر سرخ نشان پڑ گئے، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تم نے میری چادر کھینچی ہے، مجھے تکلیف بلا وجہ پہنچائی ہے، میں اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، یا محمد، میں جانتا ہوں کہ آپ بدلہ کبھی نہیں لیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ نے آج تک کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا ہے، آپ نے ہر برائی کا بدلہ نیکی سے دیا ہے، اور میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ میری بدتمیزی کا جواب اور میری بد کلامی کا جواب اسی انداز میں نہیں دیا جائے گا، آپ کرم فرمائیں گے اور میری غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر حضرت انس ابن مالک کو فرمایا اس نے میری عادت اور میرے خلق کو بیان کیا ہے، لہٰذا ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ جتنا مانگتا ہے اسے دیتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، مکے کی وادی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا جہالت برا دور ہے، اور میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت غلامی کا دور تھا، کچھ لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے اور کچھ لوگ آزادانہ زندگی گزارتے تھے، اور اگر آزاد آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم غلام ہو
تو یہ کہنا گالی سے بدتر سمجھا جاتا تھا. تو میں زیادہ تفصیل میں لے جائے بغیر آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں. ذرا چشم تصور میں مکے کی وادی، مکے کے سنگ لاخ پتھروں کو سامنے رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھے ہیں، اونچے پتھر پر، اور آپ سرید تناول فرما رہے ہیں، گوندی ہوئی روٹی تناول فرما رہے ہیں. تو ایک عورت جو انتہائی بد زبان، انتہائی بد طینت، انتہائی بد کلام، بد زبان سامنے سے گزرتی ہے، آگے جاتی ہے، واپس پیچھے آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، ارے محمد اس طرح کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتے ہیں. آپ تصور میں لا سکتے ہیں یہ بات؟ بد زبان عورت اور محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے آپ اس طرح کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا نہیں منایا. آپ نے ارشاد فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، او مجھے غلام کہنے والی عورت، اب یہ بتاؤ کہ خدا کا غلام مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی خدا کا بندہ اور خدا کا غلام ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اس کے کانوں میں گئی، جواب نہ بن پڑا، خاموش رہی. تو حضور سے کہنے لگی آپ اکیلے ہی کھاؤ گے یا مجھے بھی ساتھ شریک کرو گے؟ ذرا تصور میں لائیں نا کس طرح نبی اپنے اخلاق سے، اپنے قوت برداشت سے اگلوں کی سیرت بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو وہ مجبور ہو کے کہنے لگی خود ہی سارا کھانا کھاؤ گے یا مجھے بھی کچھ کھلاؤ گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ میں انگلیاں ڈال کر ایک لقمہ بنا کر اس کی طرف آگے بڑھایا تو کہا یہ لو کھاؤ. اس نے کہا اے محمد میں یہ نہیں کھاؤں گی، تم نے کھانا مانگا ہے اور اب کہتی ہو کہ نہیں کھاؤں گی، تم کیا کھاؤ گی؟ تو بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ یہ انگلیوں والا میں نہیں کھاؤں گی، میں وہ لقمہ کھانا چاہتی ہوں جو آپ کے منہ کے اندر موجود ہے. میں وہ کھانا چاہتی ہوں جس کو آپ کے لب لگ گئے ہیں، جس کو لعاب لگ چکا ہے، جس پر آپ کی زبان لگ چکی ہے، وہ میں لقمہ کھانا چاہتی ہوں. تو قربان جائیں اخلاق مصطفی پر، آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکالا اور اس خاتون کو دیا. اس خاتون نے وہ لقمہ کھایا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ عورت جتنی دیر بھی زندہ رہی اس کے بعد پھر کسی نے بھی اس کے منہ سے کوئی بری بات نہیں سنی، کوئی گندی بات نہیں سنی، کوئی بد اخلاقی نہیں دیکھی، اس لیے کہ نبی کے کردار کے سامنے جب وہ سمر گئی تو اس کا کردار سمر گیا، اس کا گفتار سمر گیا، اس کی قد و قامت پر شرم و حیا کا لبادہ آ گیا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کردار کو بدلنا چاہو، اپنے گفتار کو بدلنا چاہو تو کسی پیر اور کسی ملا کو معیار بنا کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر انہی کو رکھنا ہے تو پھر دیکھو کہ کیا اس پیر و عالم پر میرے نبی کے کردار کا گہری چھاپ ہے یا نہیں. اگر گہری چھاپ موجود ہے تو پھر وہیں سے بھی مدنی تاجدار کی خوشبو آئے گی، اور اگر وہ معیار نہیں تو پھر اسے معیار بنانے کی ضرورت نہیں. قرآن سامنے رکھو، سیرت مصطفیٰ سامنے رکھو، وہ روز روشن کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کی دنیا روشن کرنے کے لیے، آپ کی قبر روشن کرنے کے لیے، آخرت روشن کرنے کے لیے قرآن بھی کافی ہے اور رسول اعظم کی سیرت بھی کافی ہے. اور اس سیرت کے اس پیمانے میں جو عالم پورا نظر آئے اور جو شیخ پورا نظر آئے تو وہ بھی آپ کے کردار میں مدنی تاجدار کی بہار قائم کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، افعال کو پورا پورا قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.